अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती वक्त मुझे नवाजा। वालेकुम अस्सलाम कंवल। सर, मशरिकी वस्ता की सूरत हाल पे गुफ्तगू करनी थी। आपने देखा कि जैसे यूएई ने अपने इसराइल के साथ अपने ताज़ा तरीन मामलात किए हैं, तो मुझे बताइएगा प्लीज़ कि मशरिकी वस्ता पे इसके क्या असर पड़ेंगे, बिलखुसूस फ़लस्तीन पे, सेंट्रल एशिया, बिलखुसूस पाकिस्तान पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे। जबकि हमने कल देखा भी है कि गुज़िश्ता रोज़ इसराइल की जानिब से गज़ा की पट्टी पे एयर स्ट्राइक की गई है, और उधर हमने ये भी देखा है कि यूएई और इसराइल के दरमियान अमन माहिदे भी हुए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मशरिक़ वस्ता तो इज़ ऑन द बॉयल। अगर आप गौर करें, थोड़ा सा पीछे जाएं, तो बहुत सारे ममालिक के बज़ाहिर तो लगता नहीं था, लेकिन ताल्लुकात इजराइल से किसी न किसी तरीके से थे उसके। कुछ 2 साल पहले आपको अगर याद हो तो एक हंगामा उठा था पाकिस्तान में भी कि इजराइल का जहाज़ आया है, पाकिस्तान में लैंड किया है। लेकिन दरअसल इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अनअनाउंस्ड ओमान पहुंच गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पर ओमान के साथ भी उनके बातचीत अच्छी है। यूएई के साथ अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले इत्तला आई थी कि इजरायली एजेंट्स थे वो यूएई में आए, उन्होंने कुछ लोगों को कत्ल कर दिया और गायब हो गए वहाँ से। उसके बाद कोई इत्तला नहीं मिली वहाँ से क्या हुआ ये। और जो एक डील ऑफ द सेंचुरी जिसके ऊपर बात हो रही थी कि $100 बिलियन दिए जाएंगे और फ़लस्तीनियों को कुछ ऐसे मामलात ऐसे थे कि जिनको ये पैसे देकर उनको बहलाया जाएगा, और इजराइल का जो नक्शा था वो इस कदर बढ़ा दिया गया था कि आज से 70 साल पहले का जो इजराइल था आज टोटली उसके मुख्तलिफ था। वो तकरीबन तमाम के तमाम फ़लस्तीन पर भी काबिज़ था, और वो मगरबी पट्टी जो है उसके ऊपर भी, जो वेस्टर्न बैंक है जॉर्डन का, उसके ऊपर भी कब्जा करने का उसका जो मंसूबा था वो भी आपने देखा। और फिर ये जब ट्रम्प साहब ने बैतुल मक़दस को इजराइल का दारुल-ख़िलाफ़त तस्लीम कर लिया और अपना सफारतखाना वहाँ मुंतकिल किया, तो उसके बाद तो हालात ज़ाहिर थे कि क्या किस तरफ जा रहे हैं ये। अब ये जो यूएई के साथ जो ताल्लुकात की नौयत है, अब आने दिनों में वाज़ा होगी क्या है। लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि जो उनको एक लॉलीपॉप दिया गया था कि हम मगरबी किनारे पर कब्ज़ा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि हम पेंट कर देंगे इसको। लेकिन जिस दिन ये माहिदे का ऐलान हुआ उससे अगले दिन ही इजरायली प्राइम मिनिस्टर का बयान आ गया था कि ये कब्ज़ा तो हम करेंगे इसके ऊपर, वो आज नहीं तो कल हम कर दें कब्ज़ा इसके ऊपर। तो मतलब इजराइल अमेरिका की मदद से अपने मकासद पर इसके से गामजन है और चल रहा है। वो अरब दुनिया तकरीबन डिवाइड हो चुकी हुई है। अब आपने देख लिया, अब नेक्स्ट इन लाइन जो नज़र आते हैं ओमान, ऑलरेडी जैसा मैंने पहले बता दिया, बहरीन जहाँ पे डील ऑफ द सेंचुरी की बात हुई थी गुज़श्ता साल, वो ऑलरेडी इन लाइन है इजराइल को तस्लीम करने में। तो ये तो हो रहा है और ये होता रहेगा। मसला ये है कि पाकिस्तान के इसके ऊपर क्या असरात होंगे। अरब दुनिया के बारे में तो आपको देख लिया आपने कि अब एक जो बहुत बड़ा लोगों के दिलों में सवाल निशान है वो ये कि क्या सऊदी अरेबिया भी करेगा तस्लीम इसको या नहीं करेगा। आम तासुर यही है कि यूएई ये कदम ना उठाता अगर सऊदी अरेबिया के साथ उसकी पहले बातचीत ना हुई होती, और शायद ये एक टेस्टर है कि यूएई के साथ जब ताल्लुकात कायम हो जाते हैं इजराइल के, तो फिर शायद सऊदी अरेबिया भी जल्दी इसको फॉलो करे। अगर सऊदी अरेबिया भी तस्लीम कर लेता है तो फिर तो हालात यकसर तब्दील होकर रह जाएंगे, और जो सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट वो कभी जहनों में था लोगों के, वो तो पारा पारा हो चुका हुआ है। अब हर मुल्क अपने अपने मफादात की निगहदाश्त में आगे बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान के लिए हमारे भी यहाँ बहुत आवाज़ें उठती रहती हैं कि हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। जल मुशर्रफ ने भी ये बात की थी कि भाई हमें यहूदियों की दुश्मनी मूल नहीं लेनी चाहिए। मसला ये नहीं है, मसला ये क्या यहूदी आपको तस्लीम कर लेंगे। यहूदियों का जो उनकी सोच है, जो कम से कम मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि भाई इस वक्त दुनिया में 3 किस्म की इंतहा पसंदी है, मजहबी इंतहा पसंदी, जो ना सिर्फ जोरों पर है बल्कि तीनों मिले हुए हैं अपने मकासद के असूल में, जिसमें आपको जोश ज़ायनिज़्म की तो हम बात सुनते रहते हैं, ब्राह्मण ज़ायनिज़्म की मैं आम तौर पे बात करता हूँ, क्योंकि हम हिंदुत्व और हिंदुओं की बात करते हैं। इनको हमें देखना पड़ेगा कि जो ब्राह्मण सोच है
وہ عام ہندوؤں کی سوچ سے مختلف ہے، اور جی یہ برہمن کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ سے ہی حاکم رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے معرض وجود آنے سے پہلے بھی. آپ دیکھیے جب ریاستیں تھیں، راجواڑے تھے، تو تب بھی برہمنوں کا ہی زور تھا. اب بھی برہمن زائنزم جو ہے، ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ جو ہے، وہ وہاں پہ رول کر رہا ہے. اور ایک تیسرا جو زائنزم ہے، جو ایکسٹریمسٹ ہیں، جس کے بارے میں عام طور پہ بات نہیں ہوتی، وہ شاید ان دونوں سے زیادہ انتہا پسند ہے، وہ ہیں کرسچین زائنزم. تو یہ دیکھیے کہ ان تینوں کو ریپرزینٹ کون کر رہا ہے. ایک طرف سے ٹرمپ ہیں، ایک طرف سے مودی صاحب ہیں، دوسری طرف سے نتن یاہو ہیں. تو یہ تو تینوں ملے ہوئے ہیں، اور ان جی تینوں کے مقاصد دنیا پہ کسی اور قسم کی حکمرانی، کسی اور کو دنیا پر جو ہے اجارہ کا یہ حق دینا چاہتے نہیں ہیں. اس میں پاکستان ایک رکاوٹ ہے، اور پاکستان ایک تو مسلم ملک ہے، دوسرا پاکستان ایک ایٹمی ریاست ہے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو ایک جغرافیائی محل وقوع ودیت کیا ہے، یہ بہت اہم ہے. اس سلسلے میں یہ تینوں جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹس ہیں، یہ پاکستان کے خلاف تو ہیں. اب آپ جی دیکھیے، ایک طرف تو برہمن زائنزم تو ہمارے ہمیشہ سے ہمارے ہمسائیگی میں رہا ہے، اور کرسچن زائنسٹ کو جو آپ نے دیکھ لیا کہ افغانستان میں موجود ہیں وہ. اور اب جو جوش زائنزم ہے، وہ پہلے بھی پاکستان کے خلاف کام کر رہا تھا. جب 27 فروری کو جب مسئلہ ہوا ہے، 26-27 فروری کو پچھلے سال، تو کچھ عرصے بعد پھر اطلاعات آئی تھی کہ یہ سارا منصوبہ تیار کیا گیا ہے کابل میں، اور وہاں پر اسرائیل تھا، وہاں پہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی وہ تھی، ساتھ رات تھی، اور ساتھ ایک عالمی قوت کا نام کہا گیا تھا، اور اس میں کسی کو شک نہیں تھا کہ وہ امریکہ کی ہم بات کر رہے تھے. تو آپ دیکھ لیے کہ ایک تو مظاہرہ وہ ہمارے سامنے تھا، وہ پھر جو کشمیر میں جو کچھ چل رہا ہے وہ ایک خاص منصوبے کے تحت چل رہا ہے. اور یہ وہی منصوبہ ہے جس طریقے سے یہودیوں نے آہستہ آہستہ فلسطینیوں کو بے دخل کر دیا اپنے گھروں سے. تقریباً اب فلسطینی بیچارے وہاں پہ مہاجروں کی طرح رہ رہے ہیں، ان کی بری حالت ہے وہاں پر. تو جی پاکستان کا مسئلہ یہ ہے. اب جب یو اے ای کے ساتھ ان کے تعلقات بن گئے ہیں، تو اب یہ تو بالکل سامنے پاکستان کے مخالف آ کر بیٹھ گئے ہیں، بہادر کے اپوزٹ بیٹھے ہوئے ہیں، عمان میں جی یہ موجودگی ان کی ہے. تو پاکستان کے لیے خطرات باہر ہیں، پاکستان کو مسائل ہوں گے. اور اگر پاکستان کو تسلیم کر بھی لے اسرائیل کو، جو پاکستان کے اصولی طور پر پاکستان جس کے خلاف ہے، ہمارے جو دفتر خارجہ کا بیان بڑا اس سلسلے میں بیلنس بھی تھا. تھوڑا سا میرے نظریہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا اور سخت ہونا چاہیے تھا. لیکن جی اب انہوں نے بھی 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی ہے، جو پہلے سے یو این کے مطابق طے ہے فلسطین کے مسئلے کی. تو پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے، پاکستان کو اس پہ اپنا قائم رہنا چاہیے. اور بظاہر پاکستان کی اسرائیل کی خاص دشمنی ایسے نظر نہیں آتی، لیکن جو میں نے آپ کو بات کی، جو بیک گراؤنڈ پہ جو کام عوامل کار فرما ہیں، اس کو میں نے آپ سے بات کر دی ہے. دیکھیے بھی کیسے ہوتا ہے. سر، آپ کو ہی لگتا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر سے اپنی فورن پالیسی کی طرح نظر ثانی کرنی چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں، کشمیر کے معاملے پہ ہمیں سعودیہ کی جانب سے کسی قسم کا رد عمل کا اظہار نظر نہیں آیا، اور وہ سعودیہ کی ظاہر سی بات ہے بھارت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں. اب یہ یو اے ای اور اسرائیل کا معاملہ ہوا، اور بہت سے مسلم ممالک جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ اسرائیل کی جانب راغب ہیں. تو کیا اب یہ وہ وقت نہیں آ گیا کہ ہمیں ایک مرتبہ نظر ثانی کرنا چاہیے اپنی فورن پالیسی پہ؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہماری فارن پالیسی تو بڑی واضح ہے. نظر ثانی سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں یا نہ کریں، سوچنے میں حرج کوئی نہیں ہے. لیکن تسلیم کرنے کے اس کے جو نقصانات ہیں وہ میں نے آپ سے بتا دیے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ آپ جا کے الٹے لٹک جائیں. وہ کبھی جو جوش زائنزم ہے، یا جو کرسچن زائنزم ہے، یا جو برہمن زائنزم ہے، ان کی نظروں میں تو پاکستان ایک کانٹا ہے، اس کو انہیں کسی نہ کسی طریقے سے ختم کرنا ہے. آپ تسلیم کر لیں یا نہ کر لیں، یہ ان کا جو پلان ہے وہ روب عمل ہے. اب اس کو اگر آپ تسلیم کرنے سے اس کو ختم کر سکتے ہیں تو بہرحال کیجیے آپ. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ تسلیم کرنے سے پاکستان کو اس کا کوئی خاص فائدہ ہوگا، بلکہ نقصان ہونے کا احتمال زیادہ ہے پاکستان.
نہیں سر، نظر ثانی سے مراد میری یہ تھی کہ کیا جیسے کہ ایک خبریں ہیں کہ جناب نیا اسلامی بلاک بننے والا ہے، تو کیا واقعی میں نیا اسلامی بلاک کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ سر او آئی سی جو ہے وہ پاکستان کے رکن منت بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، تو کیا ابھی موجودہ صورتحال میں بھی ہمیں او آئی سی کا رکن رہنا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے میرے نظر میں تو او آئی سی از اے ڈیڈ ہارس. وہاں پہ ٹھیک ہے مسلم ممالک بیٹھ کر وہ روایتی طور پہ ہم بات کر لیا کرتے تھے، لیکن اس کے بھی آپ دیکھیے کہ یو اے ای میں جو پچھلے جو کانفرنس ہوئی تھی جہاں پہ سشما سوراج کو بھی بلایا گیا تھا وہاں پر، اس کے بعد تو پھر او آئی سی کا جو ایک مقصد تھا خاص طور پہ پاکستان کی موجودگی میں سشما کو وہاں پہ بلا لیا گیا. وہ الگ بات ہے کہ ہم اٹینڈ نہیں کیا ہم نے، لیکن وہ بڑا واضح ہو گیا تھا کہ بھئی یہ کس طریقے سے لوگ سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے ہم روک نہیں سکتے، سعودی عربیہ جو اپنے مفاد میں سمجھتا ہے کرنا چاہیے اس کو، یو اے ای جو اپنے مفاد میں سمجھتا ہے کرنا چاہیے اس کو، لیکن پاکستان کے مفادات کی نگہداشت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کبھی ایک کی گود میں یا دوسری گود میں جا کے بیٹھ جائیں. پاکستان کی اپنی ایک حیثیت ہے، پاکستان کا اپنا ایک مقام ہے، اور پاکستان بھی ایک ضرورت ہے دنیا میں، اور یو اے ای کو بھی ضرورت ہے پاکستان کی، اور سعودی عربیہ کو بھی ضرورت ہے پاکستان کی. ہمارے بہت زیادہ ان کو بھی ہماری ضرورت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی جو وزن پہچان نہیں رہے، اس لیے ہمیں جو پالیسی بنائے، ہم دشمنی مول لینے کی ضرورت نہیں ہے. سعودی عربیہ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، ہمیں امید تھی، ہماری امیدیں ہم دراصل زیادہ توقعات ہماری زیادہ ہوتی ہیں، وہ ریالٹی پہ مبنی نہیں ہوتی. دنیا اپنے تجارتی مفادات دیکھتی ہے، دنیا دوسرے مفادات دیکھتی ہے، تو ٹھیک ہے ان کا حق ہے، دیکھیں ان کو، اور میں سمجھ تو اچھا کر رہے ہیں، وہ اپنے مفادات کی نگہداشت کر رہے ہیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات سے سعودی عربیہ کے یا یو اے ای کے یا کسی اور کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا سے کٹ کر ایک الگ طرف چل پڑے. مسلم بلاک بنے گا نہیں. مسلم بلاک پر سے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس میں اب دیکھ رہے ہیں ملائیشیا ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے، یہ ممالک ہیں، ایران شاید جہاں پہ آ کے بیٹھ جائے، لیکن ایران کا بھی مسئلہ ہے، وہ بھی شرارتوں سے باز نہیں آتے. ان کا بھی ایک جو ان کے ذہن میں ہے کہ انہوں نے اس خطے میں اپنے آپ کو منوا کے رہنا ہے اور اپنے ایک طاقت کے طور پر کسی اور کو انہوں نے سر نہیں اٹھانے دینا، وہ بھی ایک غلط سوچ ہے جس کے تحت ایران کا بھی نقصان ہو رہا ہے، ان کے ہمسایوں دوسروں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اور پاکستان بھی اس کا جو ہے تھوڑا پاکستان کو بھی اس کا نقصان ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایران کیا سوچتا ہے. اور اب جب چین بڑے اسٹرانگلی ایران میں موجود ہے تو لگتا ہے یوں ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات بہتری کی طرف چلے جائیں گے. پھر جو تجارتی تعلقات ہیں ان کی وجہ سے پاکستان، ایران اور کسی حد تک ترکی اور ملائیشیا یہ ایک سوچ رکھتے ہوں گے تو یہ مسلم بلاک نہیں بنے گا، بلکہ یہ وہ ممالک ہیں جن کی سوچ ایک ہوگی، جن مفادات شاید ایک ہوں گے اس خطے میں. تو میں ویل گڈ ہو جائے تو بھی اچھا ہے پاکستان کے لیے، لیکن یہ کسی اور ملکوں کی تعلقات کی قیمت پہ نہیں ہونے چاہیے پاکستان. سر ایک کچھ خبریں میڈیا کی زینت یہ بھی ہے کہ اسرائیل اصل میں عرب ممالک کو اپنے ساتھ ملا کے ہماری گوادر کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے، کیا خدا نہ کرے ہمارے گوادر کو کسی قسم کا اس تمام تعلق سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ جی گوادر کو نقصان پہنچانا، گوادر کو بلاک کرنا، گوادر تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس خطے میں. جب سے گوادر کی بات کرنا شروع ہیں پاکستان، اور گوادر دنیا کے نقشوں پر اپنی ایک حیثیت بنوانے کی طرف چلا ہے، اس وقت سے پاکستان کی مشکلات بڑی ہیں. دیکھیے گوادر سے نقصان کس کس کو ہے؟ جو بھی ممالک اس خطے میں ہیں وہ سب گوادر کو ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ گوادر کی ڈیپ سی پورٹ ڈیولپ ہونے سے یو اے ای کا نقصان ہے کہ یو اے ای یہ گوادر جو ہے یہ ایسا سٹاپ ہے جو باقی شپنگ کے لیے تقریباً 500 میل کم پڑ جائے گا فاصلہ، جنہوں نے جو خلیج فارس سے آنا ہے یا جانا ہے جنہوں نے. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے بحر ہند کے ارد گرد جو ممالک ہیں، اور بحر ہند پہ اگر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنا تسلط قائم کریں گے، جس میں بھارت، مغربی دنیا لیڈ بائی امریکہ وہ سر فہرست ہیں، اور اسرائیل آف کورس ان کے ساتھ ہے، تب بھی گوادر ایک ان کو بھی دل میں بہت دکھتا ہے. پھر چین کی گوادر میں موجودگی جو ہے، سی پیک کا اگر آپ دیکھیں تو مین جو پیوٹ ہے سی پیک کا وہ گوادر ہے. اگر اس میں سے آپ گوادر کو نکال دیں، یا جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے اس میں سے آپ سی پیک کا نکال دیں،
تو جو چائنا کا اتنا بڑا منصوبہ ہے اس کو بھی نقصان پہنچنے کا احتمال ہے. تو گوادر تو ایک بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے، جس سے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جغرافیائی حیثیت ودیت کی ہے جو بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ کھٹک رہی ہے یہ. اور اس لیے پاکستان کو ایک تو احتیاط کرنی پڑے گی اپنی فارن پالیسی میں، اپنے دشمنوں میں کمی کرنی چاہیے. لیکن بظاہر جو آپ کے دوست ہیں ان میں بہت سارے آپ کے جو دشمن ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. گوادر جب سے ڈیولپ ہونا شروع ہے، بلوچستان میں دیکھیے انسرجنسی بڑھ گئی ہے. بلوچستان میں جو دشمن قوتیں ہیں ان کا اثر و رسوخ بڑھا ہے. وہ اپنے جو جس طریقے سے بلوچستان کو وہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ کسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بالکل سر، کہا ہی جا رہا ہے کہ عرب کی جانب سے یہ دباؤ دیا جا رہا ہے حکومت پاکستان کو کہ شاہ محمود قریشی کو ہٹا دیا جائے. سر اگر یہ ایسی بات ہے تو سر آپ بتائیے گا کہ آخر ہم کب تک اس پالیسی کو اپنائیں گے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ آرمی چیف صاحب بھی ابھی سعودی عرب گئے ہوئے ہیں. سر ہم ماشاءاللہ ایک اسٹرانگ ملک ہیں، خطے میں ہماری ایک پہچان ہے. ہم سر نقو پالیسی سے کب باہر نکلیں گے؟ ہم سر اٹھا کے کب بات کرنا سیکھیں گے؟ سر دیکھیے یہی رونا ہے میرا ہمیشہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بدقسمتی سے جو ہمارے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں نا، زیادہ نقصان دہ وہ ہیں. پاکستان ایک انتہائی مضبوط حیثیت میں ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہمارا ایک وزن ہے جو دنیا محسوس کرتی ہے. بدقسمتی سے ہم خود اپنا وزن محسوس نہیں کرتے. کیوں ہٹا دیا جائے شاہ محمود قریشی صاحب کو؟ ٹھیک ہے ان کی بات سے اختلاف تو ہو سکتا ہے کسی کو، اور جو جس طریقے سے بات کی اس سے شاید لوگوں کے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے غلط بات کیا کی؟ انہوں نے یہ بتائیے نا مجھے. انہوں نے صرف یہی کہا کہ بھئی پاکستان کو کہا گیا کہ آپ ملائیشیا نہ جائیں، پاکستان نہیں گیا. اگر پاکستان نے سعودی عربیہ کی اتنی بات مانی ہے تو پاکستان کا اتنا حق تو ہے کہ وہ جو کشمیریوں کے لیے پاکستان وہ ایسی کانٹیکٹ گروپ بنا رہا تھا یا وہ ایسی کی فارن منسٹری کانفرنس بنانا چاہ رہا تھا، وہ آئے. اس میں بات تو انہوں نے صحیح کی ہے، بات تو ایسی غلط نہیں کی. پاکستان کے مفاد کی بات کی ہے نا انہوں نے. کیوں ہٹا دیا جائے ان کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی پاکستان کو کیسی کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے میرا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، جس طریقے سے انہوں نے بات کی شاید اس سے میرا اختلاف ہوگا، کیونکہ اتنے جب انٹرنیشنل ریلیشن شپ کی بات ہوتی ہے تو پھر اتنا کھلے عام بات عام طور پہ کی نہیں جاتی. وہ بیہائنڈ دا سین سعودی عربیہ کو کنوے کیا جا سکتا تھا. لیکن ٹھیک ہے آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو پاکستان کے اندر سے بہت ساری آوازیں ان کی سپورٹ میں اٹھی ہیں. سعودی عربیہ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ بھی پاکستان کے اندر جو سعودی عربیہ نے جس طریقے سے کشمیر کے بارے میں یا جس طریقے سے سعودی عربیہ نے بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کے بارے میں، یا بابری مسجد کی شہادت اور اس کے بعد جو وہاں پہ بننے والے پچھلے یہ 5 اگست کو جو مودی صاحب نے کیا ہے وہ اس کے بارے میں سعودی عربیہ کو بات کرنی چاہیے تھی. تو پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ ہم تقریباً بہت سارے لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ سعودی عربیہ کو کرنا چاہیے تھا. تو کیوں ہٹا دیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو؟ اوکے، تھینک یو سو مچ سر، آپ اپنے قیمتی وقت سے نوازا. تھینک یو سو مچ.